ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सभी खैरियत से होंगे। मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू आरएमए से हाई स्कूल मरकुंदा तालुक़ा व ज़िला बीदर से हूँ, और आप सभी तलबा व तालिबात का संवेदा कलिका ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सभी पेन और नोटबुक के साथ तैयार हैं? जी माशाअल्लाह। तो चलिए बच्चों, आज हम आपकी 10वीं जमात की किताब मज़मून उर्दू, और किताब का नाम आपको पता है नौबहार अदब है, और इसका जो सबक नंबर है 9 और सबक का नाम है खौल फ़ैसल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस खौल फ़ैसल ये जो सबक है इसके मैंने 3 हिस्से किए हैं, तो आज इसका हम पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इसका हिस्सा अव्वल हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये तस्वीर किसकी है? बिल्कुल सही है, पता है आप लोगों को कि ये तस्वीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो इसका आज हम पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। ये ख़ुद मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने ख़ुद ही ये खौल फ़ैसल लिखा है। खौल फ़ैसल दरअसल एक तकरीरी बयान है जो मौलाना आज़ाद ने अदालत के कठघरे में खड़े होकर अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और बड़े ही बहादुरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ अंग्रेज़ी हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। तो प्यारे बच्चों, हम बाखदगी से सबक पढ़ने से क़ब्ल आइए अब हम आज के जो मशहूर मुसन्निफ़ और मुफ़क्किर हैं उनके नाम जानने की हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये किसकी तस्वीर है बच्चों? जी हाँ, शाबाश। ये किसकी तस्वीर है बच्चों? ये मौलाना शिबली नुमानी हैं। और ये देख रहे हैं किसकी तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये हैं सर सैयद अहमद ख़ां, जो मेमार क़ौम थे, जो मुस्लिह क़ौम थे, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। तो चलिए बच्चों, ये देखिए तस्वीर किसकी है? जी हाँ, दुरुस्त जवाब। ये हैं देखिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। और ये तस्वीर किसकी है बच्चों, आप जानते हैं? देखिए, देख रहे हैं किसकी तस्वीर है ये? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये गैलीलियो हैं, ये एक साइंसदान थे, इन्होंने टेलीस्कोप को ईजाद किया। और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आज के अजीम मुफ़क्किर व नसर निगार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्यारे बच्चों, आज हम सबक की जानिब बढ़ने से क़ब्ल अब्दुल्ला मुदस्सिर CRP शाहगंज की बेहतरीन आवाज़ में मौलाना आज़ाद के अक़वाल बग़ौर समात फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद ममनून हूँ मोहतरमा बिल्किस फ़ातिमा का, जिन्होंने मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अक़वाल यहाँ पेश करने का मौका दिया। लीजिए पेश करता हूँ मौलाना आज़ाद के अक़वाल। मौलाना आज़ाद कहते हैं, घरेलू ज़िंदगी के फ़राइज़ से जिस दर्जा आज ये कौम यानी मुसलमान गाफिल है, घरेलू ज़िंदगी के फ़वाइद से जिस दर्जा आज ये कौम नाआशना महरूम है, इस पर जितना अफसोस किया जाए, इनकी बदबख्ती पर जितना मातम किया जाए बजा है। और कहते हैं मौलाना आज़ाद कि तालीम का वाहिद मकसद सिर्फ रोज़ी और रोटी कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तालीम से शख्सियत साजी का काम भी लिया जाए, और यही तालीम का सबसे मुफीद पहलू है, और इससे माशी व तमद्दुनी निज़ाम भी बेहतर हो सकेगा। और अगले कौल में मौलाना आज़ाद कहते हैं, मैं मुसलमान हूँ और मुझे हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है।
ہندوستان کے ناقابل تسخیر اتحاد کا ایک حصہ ہوں. اور کہتے ہیں میں اعتقاد، توحید و رسالت اور عمل صالحہ کو نجات کے لیے کافی سمجھتا ہوں، اور اس کے سوا مجھے اور کچھ معلوم نہیں. قرآن کریم مسلمانوں کا حقیقی امام ہے. اس کے علاوہ ایک اور قول ہے، جو رسوم و ضوابط عوام کے فلاحی عقائد میں داخل ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم عوام کے جذبات کو مشتعل کریں. اس سے اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ اور نئی جماعتیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اب تک تعلیم پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس پر غیر ملکی حکومت کا قبضہ تھا. جو کچھ انہوں نے پڑھایا ممکن ہے صحیح ہو، جس طرح پڑھایا اس نے ہمارے ذہنوں کو بجائے کھولنے کے بند کر دیا. بہت بہت شکریہ. پیارے بچوں، ابھی آپ عبداللہ مدثر CRP شاہگنج بیدر کی آواز میں مولانا آزاد کے اقوال سن رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے. تو پیارے بچوں، ان اقوال کے جو اہم جو نکات ہیں وہ ہیں، دیکھیے، توحید و رسالت، تعلیم، غلط عقائد، تعلیم پر کنٹرول، گھریلو فرائض اور حب الوطنی. یعنی مولانا آزاد توحید و رسالت اور انسان کے عمل صالحہ کو انسان کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں قرآن کریم مسلمانوں کا حقیقی امام ہے. تعلیم سے متعلق مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف روٹی روزی کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم کا مقصد انسان کے اخلاق و عادات و کردار اور شخصیت کو سنوارے. جب انسان کے اخلاق و عادات و کردار بہتر سے بہتر ہوں گے تو روٹی روزی کا انتظام بھی بآسانی ہو سکے گا. مولانا آزاد غلط عقائد سے متعلق کہتے ہیں کہ ہماری جو مسلمان قوم ہیں ان میں غلط عقائد رچ بس گئے ہیں، اسی لیے اس سے ان کی اصلاح کر لینا ضروری ہے. تعلیم پر کنٹرول سے متعلق مولانا کہتے ہیں کہ اب تک ہمارا تعلیم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ملک پر انگریزی حکومت کا قبضہ رہا ہے. انہوں نے جو کچھ بھی پڑھایا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، لیکن جس طریقے سے بھی انہوں نے پڑھایا ہے، ان کی یہ جو تعلیم ہے ہمارے ذہنوں کو کھولنے کے بجائے بند کر دیا ہے. گھریلو فرائض سے متعلق مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے گھریلو فرائض انسان اپنے گھریلو فرائض سے بے بہرہ ہو چکا ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی فرائض کو سمجھیں اور اپنے فرض کو باخوبی سے نبھائیں. حب الوطنی سے متعلق مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے پیارے ہندوستان سے بڑی محبت ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے. تو چلیے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آج قول فیصل کا جو ہم پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ترتیب وار ہم معلومات حاصل کریں گے. تو آج کے اہم نکات ہیں، دیکھیے، آج کے اہم نکات میں ہم کو تخلیق، نئے الفاظ اور مرکبات کے معنی پڑھنی ہیں، اور تخلیق کار مولانا آزاد کا ہم کو تعارف دیکھنا ہے، اور نئے الفاظ اور مرکبات کے معنی، اور ایک ہم عملی سرگرمی کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں سبق کی عبارت خوانی کروں گی، اور سبق کی میں وضاحت بھی کرتی جاؤں گی. جب میں وضاحت کرتی جاؤں گی تو اہم نکات آپ کو اپنے بیاض میں درج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ پھر آپ کو جملوں میں استعمال کرنے ہوں گے، واحد جمع بتانی ہوں گی، متضاد الفاظ ہیں، سابق لاحق ہیں، اور خانہ پوری، مختصر سوالات، اور آخری میں ہم لیں گے گھریلو مشق. عزیز طلباء و طالبات، اب جو پیراگراف میں یہاں پہ پڑھوں گی اس میں موجود نئے الفاظ کے معنی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ دیکھیے، استغاثہ یعنی کہ انصاف چاہنا، اور مخرر یعنی کہ تقریر کرنے والا، اور یہ فصیح یعنی خوش بیان، شیریں کلام، اور یہ ہے بلیغ یعنی کہ حسب موقع گفتگو کرنے والا یا اعلیٰ درجے کی زبان بولنے والا. اور دوسرا ہے یہ برجستہ یعنی کہ حسب موقع یا بے ساختہ. ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلیے اس میں موجود مرکب الفاظ کے معنی ہم جاننے کی
کوشش کریں گے. یہ دیکھیے قول فیصل. قول فیصل جو آپ کا سبق کا نام ہے، تو اس کے معنی ہیں بچوں فیصلہ کن بات. اور یہ کیا ہے؟ شعلہ بیان. شعلہ بیان یعنی کہ جس کے بیان میں جوش و خروش ہو. اور یہ ہے صداقت پسند. صداقت پسند سچ کو پسند کرنے والا. بہت صحیح کہا آپ نے. بتائیے جرأت مندی کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی آپ بولیے. جی ہاں بالکل درست جواب. جرأت مندی یعنی کہ بہادری. اور کیا ہے یہ؟ فصیح و بلیغ. فصیح و بلیغ کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی ہاں خوش بیان، شیرین کلام یا سلاست روانی کو کہتے ہیں. تو چلیے جو تخلیق ہے یہ مولانا آزاد کے بیانات کا مجموعہ قول فیصل کتابی شکل میں شائع ہوا ہے. یہ بیانات انگریزی حکومت کے استخاذہ کے جواب میں دیے گئے تھے. آزاد ایک شعلہ بیان مقرر تھے. فصیح و بلیغ زبان اور اشعار کا برجستہ استعمال ان کی تحریر و تقریر کا ایک خاصا وصف ہے. اس تقریر سے ان کی صداقت پسندی اور جرأت مندی کا اندازہ ہوتا ہے. یعنی مولانا نے ایک کتابی شکل میں قول فیصل جو انہوں نے تقریری جو بیانات ہیں ان کو انہوں نے تصنیف کیا ہے. اور مولانا کیا تھے؟ ایک شعلہ بیان مقرر تھے. اور انہوں نے اپنی جو زبان ہے بالکل سادہ، آسان اور سلیس زبان میں نثر نگاری کی ہے. اور ان کی جو خوبیاں ہیں اس میں کیا ہے معلوم؟ تحریر اور تقریر دونوں پر بھی کیا ہے مولانا آزاد کو مہارت حاصل تھی، عبوریت حاصل تھی. اور وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کبھی کسی سے نہیں ڈرتے تھے. پڑھنے سے قبل ہم اس میں موجود نئے الفاظ کے معنی جانیں گے. یہ دیکھیے کیا ہے لفظ بچوں؟ مہارت. مہارت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی آپ بولیے. جی ہاں بالکل درست جواب. یعنی ہنرمندی، مکمل دسترس. یہ لیتے ہیں اگلا لفظ نو عمری. نو عمری کے معنی؟ جی ہاں بالکل صحیح، کم عمری یا کم سنی. یہ لیتے ہیں اگلا لفظ رسائل. رسائل کس کو کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی ہاں رسائل یعنی کہ رسالے کی جمع. اور یہ کیا ہے دیکھیے؟ شہسوار. شہسوار کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی ہاں بالکل صحیح، یعنی کہ گھوڑے سوار. اور یہ ہے دیکھیے اگلا لفظ ہے سرمایہ. سرمایہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی آپ بولیے. بالکل درست جواب. یعنی سرمایہ کے معنی ہوتے ہیں بچوں دولت کے. تو چلیے ہم اس میں موجود مرکب الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے کیا ہے لفظ؟ پڑھیے بچوں. جی ہاں بہت صحیح. کیا ہے یہ؟ نثر نگار. بالکل صحیح ہے. نثر نگار کے معنی ہوتے ہیں نثر لکھنے والا. جی یہ کیا ہے؟ پڑھیے. قید و بند. قید و بند کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی ہاں صحیح جواب. یعنی کہ بندش یا حصار. اور لیتے ہیں ہم یہ اگلا لفظ بیش بہا. بیش بہا کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ جی ہاں بہت صحیح، یعنی کہ بہت قیمت کا. اور یہ ہے اگلا لفظ ہے دیکھیے اتحاد و اتفاق. اتحاد اتفاق کے معنی؟ جی ہاں آپ بولیے. بہت صحیح جواب. اتحاد اتفاق کے معنی ہوتے ہیں ہم خیال یا مل جل کر رہنا. بالکل صحیح جواب. تخلیق کار مولانا آزاد. مولانا آزاد کا اصلی نام محی الدین ابوالکلام لقب اور تخلص تھا. ان کی پیدائش 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی. یہ دیکھ رہے ہیں بچوں یہ نقشہ کس کا ہے؟ دیکھیے بتائیے کس کا نقشہ ہے؟ جی ہاں یہ ہے دیکھیے نقشے میں سعودی عرب نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہ کیا ہے دیکھیے یہ شہر مکہ ہے. مکے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ولادت ہوئی. آپ کو پتہ ہے بچوں مکہ وہ مقدس مقام ہے، وہ مقدس شہر ہے جہاں سے ہر سال حاجی حج کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں. مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں ہوئی. 9 عمری ہی میں عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں انہوں نے مہارت حاصل کی. بچپن ہی سے وہ بڑے ہی ذہین تھے اور اپنی کم سنی ہی میں انہوں نے عربی، فارسی اور اردو زبان پر انہوں نے عبوریت حاصل کر لی، مہارت حاصل کر لی. اور ادبی سفر کا آغاز شاعری سے ہوا. دراصل مولانا آزاد نثری میدان کے شہسوار تھے اور ادبی دنیا مولانا کو ایک عظیم نثر نگار تسلیم کرتی ہے. اور ان کے جو ادبی سرمایے میں کئی رسائل اور تصانیف شامل ہیں جن میں کاروان خیال، غبار خاطر،
तबरुकात आज़ाद, मकातिब आज़ाद और खुतबात आज़ाद और खौल फैसल अहम हैं। मौलाना आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 ईस्वी में हुआ। यानी कि मौलाना आज़ाद तो शुरुआत तो शायरी से किए, लेकिन उन्हें जो महारत थी वो नसर के मैदान में थी। उन्होंने बेशुमार तसानीफ लिखे हैं और इन्होंने अपने तख्लीक़ात के ज़रिए से अवाम में हुर्रियत आज़ादी, अखलाक व आदात पैदा करने की कोशिश की। मौलाना आज़ाद की जो और तसानीफ हैं, ये देखिए, ये क्या है, देखिए हजरो वसाल, और ये है देखिए आज़ाद की तहरीरें, और ये है देखिए कुरान का क़ानून, और ये है लिसानुस सदक़। यूँ तो बहुत सारे मौलाना ने तसानीफ लिखे हैं, यहाँ पे चंद हम यहाँ पर जानने की कोशिश किए हैं। अब अगले पैराग्राफ में मौजूद नए अल्फाज के मानने जानने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों? जी हाँ, ये देखिए, ये क्या है बच्चों? मुदीर। मुदीर यानी कि इंतज़ामी काबिलियत रखने वाला। और दूसरा है ये इशाअत। इशाअत के माने होते हैं शाये होना या फैलाना। और ये है मामूर। मामूर यानी कि मुकर्रर करना, तकर्रुर करना, नज़र करना, पेश करना। मौलाना आज़ाद 12 साल की उम्र में अल मिसबाह के मुदीर बने। मौलाना शिबली ने इनकी गैर मामूली सलाहियतों को देखकर रिसाला अलंदो का मुदीर मुकर्रर किया। यानी कि मौलाना बहुत ही कम सिनी में, कम उम्री में ही उन्होंने एक रिसाला जिसका नाम था, क्या था, अलंदो का मुदीर थे, और अल मिसबाह उन्होंने रिसाला लिखा। और इनकी गैर मामूली सलाहियतों को देखकर मौलाना शिबली ने इनको अलंदो रिसाले का मुदीर मुकर्रर किया। मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा कारनामा अल हिलाल और अल बिलाग की इशाअत है। इसके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जज्बा उभारा और इत्तेफाक व इत्तेहाद की अहमियत का एहसास दिलाया। यानी मौलाना ने ये जो अखबारात निकाले जिसका नाम है अल हिलाल और अल बिलाग, इन अखबारात के ज़रिए से मौलाना ने हिंदुस्तानियों में हुर्रियत आज़ादी यानी आज़ादी के जज्बे को उभारा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की हुस्न इत्तेफाक की, इत्तेहाद इत्तेफाक की उन्होंने अहमियत का एहसास दिलाया। इन कोशिशों के नतीजे में इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा क़ैद-ओ-बंद की नज़र हो गया। इनकी बेशबहा खिदमात की बदौलत इन्हें मरकज़ी वज़ीर तालीम के ओहदे पर मामूर किया गया। मरकज़ी हुकूमत ने पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश यानी 11 नवंबर को यौम तालीम मनाने का ऐलान किया है। यानी कि मौलाना ने बेशुमार खिदमात अंजाम दी मुल्क व कौम के लिए, तो इसीलिए जब मुल्क आज़ाद हो गया तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद को बनाया गया। हम अपने स्कूल और मदारिस में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश पर यानी 11 नवंबर को यौम तालीम मनाते हैं। तो चलिए बच्चों, आपने मौलाना के मुताल्लिक़ यहाँ पर मालूमात हासिल की, तो चलिए अब हम एक सरगर्मी करते हैं। तैयार हैं बच्चों? जी, तो चलिए मैं चंद सवालात दूंगी, आपको उसके जवाबात बताने हैं। तो चलिए लेते हैं हम आज का पहला सवाल। मौलाना आज़ाद का अब असली नाम क्या था? बताइए बच्चों। जी हाँ, बहुत सही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम क्या था? मुहिउद्दीन था। अगला सवाल, मौलाना आज़ाद का अदबी सफ़र किस सनफ़ से हुआ? जी हाँ, मौलाना आज़ाद का अदबी सफ़र शायरी से हुआ। बहुत सही जवाब बच्चों। लेते हैं हम अगला सवाल, मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा कारनामा कौन सा है? जी हाँ, बहुत सही जवाब, मौलाना आज़ाद का सबसे बड़ा कारनामा अल हिलाल और अल बिलाग की इशाअत है। तो चलिए बच्चों, लेते हैं हम अगला सवाल, मौलाना आज़ाद के चंद तसानीफ के नाम बताइए। जी, आप बोलिए। जी हाँ, बहुत सही, कारवाने ख़याल, गुबार खातिर, तबरुकात आज़ाद, मकातिब आज़ाद, खुतबात आज़ाद और खौल फैसल अहम हैं। शाबाश बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ में मौजूद नए अल्फाज के माने जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये क्या है बच्चों? पढ़िए आप। जी हाँ, शाहिद। माने बताइए। बिल्कुल सही जवाब, यानी शाहिद के माने शहादत देने वाला या गवाही देने वाला। तो लेते हैं हम अगला लफ्ज़, क्या है ये? हथियार। हथियार के माने क्या होते हैं बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही, असलहा।
اور یہ ہے دیکھیے کیا ہے پڑھیے جابر. جابر کے معنی بتائیے. جی آپ بولیے. جی ہاں صحیح جواب ہے. جابر یعنی جبر کرنے والا یا ظلم کرنے والا. اور یہ لفظ ہے دیکھیے کیا ہے پڑھیے بے خطا. بے خطا یعنی کہ بالکل بے قصور. اور یہ ہے دیکھیے لفظ کیا ہے پڑھیے عدل. عدل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جی آپ بولیے. ہاں بالکل صحیح جواب. عدل کے معنی انصاف کرنے والا. اور یہ کیا ہے انتقام. انتقام کے معنی بولیے. جی ہاں بہت صحیح شاباش. انتقام کے معنی ہوتے ہیں بدلہ. تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی حکمران طاقتوں نے آزادی اور حق کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے ہیں تو عدالت گاہوں نے سب سے زیادہ آسان اور بے خطا ہتھیار کا کام دیا ہے. عدالت کا اختیار ایک طاقت ہے اور وہ انصاف اور نا انصاف دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی بھی حکمرانوں نے آزادی اور حق کے مقابلے میں کچھ جدوجہد کرنے کی کوشش کیے ہیں تو انگریزی حکومت نے کیا کیا ہے پتہ ہے آپ کو کہ انگریزی حکومت نے عدالتوں پر اپنا قبضہ جمایا ہے اور منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں وہ عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ ہے. ملک جابر اور ظالم حکومتوں کے لیے اس سے بڑھ کر انتقام اور ناانصافی کا کوئی آلہ نہیں ہے. یعنی کہ انگریزی گورنمنٹ ہمیشہ عدالت کو اپنے فائدے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کی ہے. تو چلیے بچوں ہم لیتے ہیں اگلے پیراگراف میں موجود نئے الفاظ کے معنی. ایوانوں. ایوانوں کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ خسر شاہی یا محلوں. اور یہ کیا ہے محققین. محققین یعنی کہ تحقیق کرنے والا. بلا شبہ بغیر شک کے. انقلاب تبدیلی یا کروٹ. اور یہ ہے دیکھیے تسلیم کرنا. تسلیم کرنا کے معنی قبول کرنا. تو دیکھیے تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں. دنیا کے بانیان مذہب سے لے کر سائنس کے محققین تک کوئی حق پسند جماعت نہیں ہے جو مجرموں کی طرح عدالت کے سامنے کھڑی نہ کی گئی ہو. بلا شبہ زمانے کے انقلاب سے عہد قدیم کی بہت سی برائیاں مٹ گئیں. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں میدان جنگ کے بعد کس میں ہوتی ہیں؟ عدالت کے ایوانوں میں ہوتی ہیں, عدالت کے محلوں میں ہوتی ہیں. اور جو مذہب جو بانیان مذہب ہیں یعنی کہ علماء اکرام ہیں, اسکالر ہیں, فلاسفر ہیں اور جو سائنسدان وغیرہ بھی ہیں جو ہمیشہ سچ پر قائم تھے, انہیں بھی میری طرح عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. میں مانتا ہوں کہ زمانے کی برائیاں مٹ رہی ہیں, اس میں ایک انقلاب آ رہا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب دنیا میں دوسری عیسوی کی خوفناک رومی عدالتیں اور ازموا متوسطہ کی پر اسرار انکوائزیشن وجود نہیں رکھتی. لیکن میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو جذبات ان عدالتوں میں کام کرتے تھے اسے بھی ہمارے زمانے کو نجات مل گئی ہے. وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئیں جن کے اندر خوفناک راز بند تھے, یعنی خوفناک اسرار بند تھے, لیکن دلوں کو کون بدل سکتا ہے جو انسانی خود غرضی کے خوفناک رازوں کا دفینہ ہیں. مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ایک انقلاب آ رہا ہے, اس انقلاب کی وجہ سے جو پرانے دور کی جو برائیاں تھیں وہ مٹ رہی ہیں, لیکن میں پوری طریقے سے اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ آج بھی ہمیں انصاف مل رہا ہے. یعنی کہ اس زمانے میں وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئیں جن کے اندر ایک خوفناک اور خطرناک راز بند تھے, لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی ان کی خود غرضی ان کے دلوں میں ابھی بھی بھری ہوئی ہے, اور یہ ان کی جو خود غرضی ہے یہ ایک خطرناک رازوں کا ایک دفینہ ہے, خزانہ ہے. چلیے بچوں ہم سرگرمی کرتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو چند جملے الفاظ دوں گی, اس کے آپ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو لیتے ہیں ہم پہلا لفظ. کیا ہے پڑھیے بچوں؟ دفینہ. دفینہ کے معنی مزدوروں کو قلعے کی اطراف کھدائی کے دوران دفینہ ہاتھ لگا. چلیے لیتے ہیں ہم دوسرا لفظ مامور. مامور کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ تقرر کرنا. جی جملہ بنائیے, آپ بنائیے, شاباش.
مولانا ابوالکلام آزاد کو مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے پر مامور کیا گیا. بہت درست جواب. تو چلیے لیتے ہیں ہم تیسرا لفظ. اتحاد اور اتفاق کو جملوں میں استعمال کیجئے بچوں. جی آپ بولیے. شاباش. ہم ہندوستانی اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں. تو لیتے ہیں ہم چوتھا لفظ عہد قدیم. عہد قدیم کا جملہ بنائیے. جی آپ بنائیے. ماشاء اللہ. شہر بیدر عہد قدیم میں سلاطین بہمنی کا پایا تخت رہا ہے. شاباش. آپ نے بہت ہی تاریخی جملہ بنایا ہے. آپ کے لیے کلیپس، تالیاں بجائیے بچوں. مشقی سرگرمی ہے یہ دیکھیے. متضاد الفاظ ہیں. آپ کو ان الفاظ کی ضد بنانی ہے. یہ پڑھیے کیا ہے؟ خطا. خطا کی ضد کیا ہوتی ہے بچوں؟ جی ہاں بولیے آپ. بالکل صحیح جواب، بے خطا. یہ لے جی کیا ہے یہ؟ جابر. جابر کی ضد کیا ہوتی ہے؟ آپ بولیے. ہاں رحم دل. اور تیسرا ہے دیکھیے عالم. بالکل صحیح ہے جاہل. عالم کا کیا ہوتا ہے بچوں؟ جاہل. اور یہ ہے دیکھیے قدیم. قدیم کی جمع ضد کیا ہوتی ہے بچوں؟ جدید. بہت صحیح. اور یہ کیا ہے؟ حق. حق کا کیا ہوتا ہے؟ ناحق. شاباش بچوں. تو چلیے اب یہ لیتے ہیں ہم سرگرمی، یعنی خالی جگہ ہے. دیے گئے قوسن میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے آپ کو خالی جگہ پر کرنا ہے. دیکھیے قوسن میں کون سے الفاظ ہیں؟ اسرار، عہد قدیم، طاقت اور عدالت. لیتے ہیں ہم پہلا جملہ. بلا شبہ زمانے کے انقلاب سے ڈیش ڈیش کی بہت سی برائیاں مٹ گئیں. بتائیے کیا ہوتا ہے بچوں؟ بہت صحیح، عہد قدیم. دوسرا ہے دیکھیے تاریخ عالم کی سب سے بڑی ناانصافیاں میدان جنگ کے بعد ڈیش ڈیش کے ایوانوں میں ہوتی ہیں. کس کے ایوانوں میں ہوتی ہیں؟ شاباش، عدالت کے. تو لیتے ہیں ہم تیسرا جملہ. وہ عمارتیں ضرور گرا دی گئیں جن کے اندر خوفناک ڈیش ڈیش بند تھے. بتائیے بچوں. شاباش، اسرار بند تھے. یہ لیتے ہیں چوتھا جملہ. عدالت کا اختیار ایک ڈیش ہے. شاباش. عدالت کا اختیار کیا ہے بچوں؟ طاقت ہے. تو چلیے اور ایک سرگرمی ہم کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو چند سوالات دے رہی ہوں، آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں. تو دیکھیے پہلا سوال ہے عدالت کا کیا اختیار ہوتا ہے؟ جی آپ بولیے. شاباش. عدالت ناانصافی اور انصاف دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال آپ بولیے. عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ شاباش. عدل و حق کا سب سے بہتر ذریعہ منصف گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. شاباش. تو چلیے لیتے ہیں ہم اگلا سوال. کس وجہ سے عہد قدیم کی برائیاں مٹ گئیں؟ جی آپ بولیے. بہت صحیح جواب. زمانے کے انقلاب کی وجہ سے عہد قدیم کی برائیاں مٹ گئیں. لیتے ہیں ہم اگلا سوال. مولانا آزاد نے کس کو خوفناک رازوں کا دفینہ کہا ہے؟ شاباش. مولانا آزاد نے انسانی خود غرضی اور ناانصافی کو خوفناک رازوں کا دفینہ کہا ہے. شاباش بچوں، آپ نے بہت ہی بہترین سوالات کے جوابات دیے. تو چلیے اب ہم گھریلو مشق کے سوالات لیتے ہیں. آپ کو گھر میں حل کرنا ہے. یہ لیتے ہیں دیکھیے پہلا سوال. مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار پر 10 جملے لکھیے. اور دوسرا سوال ہے مولانا آزاد نے بحیثیت مرکزی وزیر تعلیم کیا کیا خدمات انجام دی ہیں؟ مفصل لکھیے. پیارے بچوں، آپ کو یہ دونوں سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. گھر میں جا کر اس کی اچھے سے تیاری کریے اور تفصیلاً اس کے سوالات کے جوابات لکھ کر اپنے استاد سے اس کی اصلاح لیجئے. تو چلیے بچوں، آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر عمل میں آتا ہے. ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں مولانا آزاد کے یہ قول فیصل کے دوسرے حصے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.